يا رسول الله يا حبيب الله غوث اعظم بمنے بے سر ساما مددی قبلہ دی مددی کعبہ امام مددی آج انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرے خلیفہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہوگا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان مبارکہ میں بہت سی احادیثیں مروی ہیں اور بہت سی قرآن کی آیتیں بھی ہیں، بلکہ بہت سی قرآن کی آیتیں آپ کی موافقت میں اتری ہیں۔ آپ جیسا چاہتے تھے، جیسے شراب کی حرمت کی آیت، آپ اکثر چاہتے تھے کہ شراب حرام ہو جانا چاہیے، پہلے نہیں تھی، شراب حرام ہو جانا چاہیے، دھیرے دھیرے روکا گیا۔ پہلے نماز میں شراب پینا حرام ہوا، پھر شراب کی برائیاں بتائی گئی، پھر آپ نے کہا کہ یا اللہ تو شراب کے بارے میں شافی حکم نازل کر دے۔ تو اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی ان الخمر یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ اے نبی، آپ سے یہ شراب اور جوا کے تعلق سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور آپ کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ سب مطلوب اسلام ہے، سب اسلام کو طلب کرتے ہیں نا، اسلام میں آئے گا تو عزت بڑھے گی، کیونکہ مومن ہی معزز ہے۔ العزت للہ وللرسول وللمؤمن، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے۔ سب مطلوب اسلام کہ سب اسلام کو طلب کرتے ہیں، لیکن سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب اسلام ہے کہ اسلام نے آپ کو طلب کیا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اے اللہ اعز الاسلام، اسلام کو عزت عطا فرما۔ کس سے؟ فرماتے ہیں کہ عمر ابن خطاب سے۔ آقا نے فرمایا کہ یا اللہ عمر کو اسلام کی توفیق دے کر، مسلمان بنا کر اسلام کی عزت کو بڑھا دے۔ تو سب اسلام کو چاہتے ہیں، لیکن اسلام حضرت عمر فاروق اعظم کو چاہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار نے دعا کی تو اس کے بعد حضرت عمر طیش میں نکلے تھے اپنے گھر سے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف روایات سے یہ واقعے کو بیان کیا، اور بھی کتب سیر کے اندر، کتب تاریخ کے اندر، احادیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم جب تلوار لے کر چلے تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا
माज़ अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा, माज़ अल्लाह। तो कहा कि सरकार के पास बाद में जाना, पहले तुम देखो कि तुम्हारी बहन और बहनोई ये सहाबी हो चुके हैं। तो हजरत उमर फारूक आज़म उन्हीं के घर में आए। हजरत खब्बाब उनको कुरान पढ़ा रहे थे, अंदर आ गए, हजरत खब्बाब छुप गए। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत रोब था। इस्लाम में आने के बाद तो रोब और ज्यादा हो गया उनका। कितना ज्यादा हुआ अभी मैं बताऊंगा। बहुत जलाली मिजाज के भी थे। आप बहनोई से कहते कि क्यों तू साहबी हो गया है? पहले तो उन्होंने छुपाया, कहा कि उमर तेरे दीन में भलाई न की है, हमने वो दीन कबूल कर लिया जिसमें भलाई है, यानी इस्लाम। तो हजरत उमर उनके ऊपर टूट पड़े। तो उनकी बहन जब छुड़ाने गई तो अपनी बहन को भी ऐसा तमाचा मारा कि लहूलुहान हो। लेकिन थी वो भी हजरत उमर की बहन। तो कहती कि हाँ उमर, हमने रसूलुल्लाह का दीन कबूल कर लिया है, अब तू मार मार के जान ले ले, लेकिन तू हमसे इस्लाम छीन नहीं सकता है। हजरत उमर ने जब अपनी बहन का ये तेवर देखा तो आपका गुस्सा ठंडा हो गया। फिर कहते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे थे? कहा पहले तुम गुस्ल करो, नहाओ। उन्होंने गुस्ल किया। फिर कुरान जब हाथ में लिया तो सूरह ताहा की तिलावत की, बड़े मुतासिर हुए। कहा कि मुझे नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके चलो। तो हजरत खब्बाब जो उसी घर में छुपे हुए थे बाहर आ गए और कहा कि उमर मुबारक हो, सरकार ने जुमे के दिन ही दुआ की है तुम्हारे लिए। फिर हजरत उमर पहुंचे दारुल अरकम में जहां सरकार मौजूद थे। हजरत अमीर हमजा ये सरकार के चचा हैं और ज्यादा फर्क नहीं है इनका, सरकार की इनकी उम्र में 2-3 साल का फर्क है। बचपन से ही सरकार के साथ में रहे, एक दोस्ताना माहौल था। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर फारूक आज़म से 3 दिन पहले इस्लाम कबूल किया था। कितना? 3 दिन के बाद हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया। और जब हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे तो हजरत अमीर हमजा ने देखा कि उमर आ रखे हैं। तो हजरत अमीर हमजा से भी मक्के के लोग बहुत घबराते, बड़े ताकतवर थे, पहलवान थे, आप बहुत बहादुर थे। तो कहा कि या रसूलल्लाह आने दीजिए, अगर उसका इरादा अच्छा है तो ठीक, और बुरे इरादे से आया है तो फिर आज हमजा की तलवार से बच नहीं सकता है। हजरत उमर जब पहुंचे तो सरकार ने कहा कि उमर कब तक यूं ही रहोगे? 27 साल की उम्र थी उस वक्त, जवान थे हजरत उमर। सरकार की बारगाह में झुक गए, कलमा पढ़ा, हल्के बगोश इस्लाम हो गए। और फिर कहा कि या रसूलल्लाह आपका नाम उमर था, क्या नाम था? उमर है ना, ये खलीफा दुआ में है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम हक है, अब तो मैंने भी इस्लाम कबूल कर लिया, तो मैं भी हक पर आ गया। और जब हम हक पर हैं तो अब छुपकर इबादत और छुपकर नमाज क्यों? अब अलल ऐलान नमाज पढ़ेंगे। अब तक मसलहत के तहत सरकार ने कहा था छुपकर इबादत करो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दिया कि ठीक है, तो दारुल अरकम से जब चले तो 2 सफ बनी, 2 सफ में चल रहे हैं। एक सफ में सबसे आगे हजरत उमर फारूक आज़म है और दूसरी सफ में सबसे आगे हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला, और दोनों असहाब चल रहे हैं। मक्के वालों ने जब देखा तो मायूस हो गए, कहा कि इतने बहादुर जंगजू ये हमसे जुदा हो गए। अमीर हमजा ने भी कलमा पढ़ लिया, उमर फारूक ने भी कलमा पढ़ लिया। अच्छा, उसी दिन से आपका लक़ब फारूक हुआ है। सरकार ने उसी दिन, जिस दिन आपने ऐलानिया इबादत के ताल्लुक से कहा था, तो सरकार ने कहा कि ये फारूक है, हक और बातिल में फर्क करने वाले हैं, हक और बातिल में इम्तियाज करने वाले हैं। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने से मक्के के लोग बहुत मायूस हो गए, तैश में आ गए। अब जो गरीब मुसलमान थे, कमजोर थे,
انہیں ستانے لگے، تکلیف دینے لگے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہجرت کی جائے۔ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا، اس کے بعد مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ جب ہجرت کا حکم دیا گیا تو مشرکین مکہ کو پتا چلا کہ مسلمان اب مکہ چھوڑ کے جا رکے ہیں، تو انہوں نے ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ خبر ہو جاتی کہ کوئی مسلمان مکہ چھوڑ کے جانے والا ہے، ہجرت کرنے والا ہے، تو اسے پکڑ کے باندھ دیتے، قید میں ڈال دیتے، یا اس کے مالوں کو چھین لیتے، اس کے سامان کو اپنے قبضے میں لے لیتے۔ حال یہ ہو گیا کہ لوگ چھپ چھپ کے ہجرت کر رہے ہیں۔ پتہ چل جائے کہ فلاں ہجرت کرنے والا ہے تو مکے کے لوگ اس سے مار پیٹ کرتے، اسے لہولہان کر دیتے۔ لیکن تب بھی کیونکہ اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا، نبی نے کہہ دیا ہجرت کرو، اللہ کا حکم ہے۔ تو جیسے آج ہمارے اوپر نماز فرض ہے، اس وقت ان کے اوپر ہجرت بھی فرض تھی۔ اب ہجرت فرض نہیں ہے، احکام نافذ بھی ہوتے ہیں، منسوخ بھی ہوتے ہیں۔ ہجرت اس وقت مسلمانوں کے اوپر فرض تھی کہ جو ہجرت کی قدرت رکھتا ہے اگر ہجرت نہ کرے تو گناہگار ہوگا۔ ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے اب ہجرت کر رکھے ہیں، راتوں کے اندھیرے میں چھپ کر۔ اور بہت سے تو ایسے تھے جنہوں نے اپنا مال چھوڑ دیا، زمین جائیداد چھوڑ دی اور ہجرت کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر اب تم بھی ہجرت کرو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہجرت کا حکم دے دیا۔ اور جب حضرت عمر کو ہجرت کا حکم ملا ہے تو آپ نے بڑے اطمینان سے سامان باندھا اور اپنے گردن میں تلوار لٹکائی۔ اپنے خدام اور جو آپ کے خادم تھے انہیں کہا کہ سامان تیار کر کے گھر سے باہر نکالو، اور رات کے اندھیرے میں نہیں، دن کے اجالے میں۔ اپنے کمان کو اپنے کاندھے پہ لٹکایا، حرم میں پہنچے۔ مکے کے لوگ الگ الگ ٹولی بنا کے بیٹھے تھے، مکے کے لوگ بیٹھے رہتے تھے، 4-5 ادھر بیٹھے، 8-10 ادھر بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر حرم میں گئے اور جانے کے بعد میں پورے اہل مکہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ عمر کیا کر رہا ہے۔ اطمینان سے آپ نے کعبے کے 7 چکر لگائے، طواف کیا، مقام ابراہیم پہ آ کے آپ نے نماز پڑھی، اور پھر حضرت عمر مکے والوں کے پاس گئے جو ٹولیاں بنا بنا کے بیٹھے تھے، اور آپ انہیں للکار کے کہتے ہیں کہ اے اہل مکہ، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا سہارا چھوڑ دے، کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائے، تو آؤ عمر سے اس وادی کے باہر آ کر ملو، عمر سے حرم کے باہر آ کے ملو، کیونکہ حرم میں لڑنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے للکار کے کہا کہ اے مکے والوں، عمر ہجرت کر رہا ہے، اگر کسی میں جرات ہو تو عمر کو روک کے بتا دو۔ کس کی مجال تھی کہ حضرت عمر کو روکتا؟ ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی، آپ کا ماموں ہوتا تھا رشتے میں۔ کہا ہے ابو جہل، جیسی آواز سنی حضرت عمر کی تو گھبرا گیا، دروازہ ہی نہیں کھول رہا ہے۔ کہا نکل، کب ہنجے کیا بات ہے؟ کہا کہ عمر ہجرت کر رہا ہے، اگر ہمت ہو تو روک کے بتا دے۔ مجال ہی کی روک لے۔ آپ کہتے تعجب کی بات ہے، اگر دوسرے مسلمان ہجرت کرے تو انہیں مارا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے، لیکن مکے والوں کو کیا ہو گیا کہ عمر کے سامنے نہیں آ رہے، اور للکارتے ہوئے دن کے اجالے میں مکے والوں کے سامنے آپ نے ہجرت کی ہے، لیکن کس کی ہمت کی حضرت عمر کو روک کے بتا دے۔ یہ روب اور یہ جلال اسلام کی خوبیوں کی وجہ سے آپ کے اندر اللہ نے پنہا کر دیا۔ پہلے سے تو تھے بڑے بہادر، لیکن جب اسلام آتا ہے تو جرات آتی ہے، اسلام آتا ہے تو بے خوفی آتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ مومن بزدل نہیں ہوتا ہے،
مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, دوسرے اور برے کام کر سکتا ہے, لیکن بزدلی نہیں دکھا سکتا, کیونکہ ایمان اور بزدلی ایک جگہ جمع نہیں ہوتی ہے. آقا نے فرمایا مومن تو بہادر ہوتا ہے, اور کیسا بہادر ہوتا ہے؟ سیدنا امام حسین نے 22,000 کے سامنے کھڑے رہ کے بتا دیا کہ جس کا ایمان جتنا مضبوط وہ اتنا بہادر, کیونکہ ایمان اور بزدلی ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت فرمایا. آپ کے بے شمار مناقب حدیث پاک میں آئے. ایک روایت میں آقا فرماتے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. آقا فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اسی سے اندازہ لگائے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے. اچھا, لوگ تبرہ کرتے ہیں. شیخین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق اعظم, اور ختنین یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا. ان کی شان میں لوگ گستاخی کرتے ہیں, اور روافظ تو کہتے ہیں, جو رافضی ہے, کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت عمر نے مولا علی کی خلافت چھین لی. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ علی سے چھیننا آسان بات نہیں ہے, اور اگر علی کا حق ہوتا تو یہ بزرگ چھینتے ہی نہیں, حضرت علی کو دے دیتے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ سرکار کے وصال کے بعد خلافت کا جو معاملہ ہے, مراتب اور درجات کا جو معاملہ, یہ اچانک سامنے آیا نہیں, بلکہ السوائق محرقہ میں حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پاک کو بنایا, حضرت آدم علیہ السلام کا جسم خاکی تیار ہو گیا, رکھا ہوا ہے جسم. اللہ نے حضرت جبریل امین سے کہا کہ جبریل جنت سے ایک سیب لو, تفاح. آپ نے سیب لیا, کہا کہ اس سیب کو آدم کے منہ میں نچوڑو. آدم علیہ السلام کا منہ کھلا ہے, کہا نچوڑو. تو حضرت جبریل امین نے سیب کو نچوڑا, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سیب سے 5 قطرے ٹپکے. کتنے؟ ایک قطرہ جو میرے نور سے اللہ نے منسلک کر دیا, کیونکہ ثم خلق اللہ آدم علی الارض فرکب فیہ النور فی جبینہ ثم انتقل منہ الی شیس وکان ينتقل من تاکر الی طیب ومن تاکر الی طیب الى ان اوصلہ اللہ صلب عبد اللہ ابن عبد المطلب ومنہ الى رحم امی آمنت بنت وہب ثم اخرجنی الى الدنیا فجعلنی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین وقائد الغر المحجلین وہاکذا کانا بدو خلق نبیک یا جابر. آدم علیہ السلام کے جب جسم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا, آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا دیا. سیب سے 5 قطرے ٹپکے, ایک قطرے کو میرے نور سے منسلک کر دیا, اور پھر باقی کے 4 قطرے جو ہیں تو ایک قطرے سے ابو بکر کو پیدا کیا, ایک سے عمر کو پیدا کیا, ایک سے عثمان کو پیدا کیا, ایک سے علی کو پیدا کیا. صلب آدم میں اللہ نے میرے اور میرے خلیفہ کے نور کو, اس قطرے کو محفوظ کر دیا. یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد یا سرکار کے وصال کے بعد لوگوں نے یہ مرتبے اپنی مرضی سے طے کیے. پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا, پھر حضرت عمر کا, پھر ہے نا. علامہ ابن حجر نے السوائق محرقہ میں اس طرح کی کئی روایتیں بیان کی ہیں.
اور یہی نہیں، پھر آپ آگے بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھر اللہ نے جنت میں رکھا، اور جب جنت میں آپ سے خطائے اجتہادی ہو گئی، رب نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا، لیکن آپ نے پھل کھا لیا تو رب نے آپ کو زمین کی طرف اتار دیا۔ زمین پہ جب آپ آ گئے تو شرمندگی اتنی ہے کہ 300 سال تک روتے رہے آدم علیہ السلام اپنے اس ایک خطا کے اوپر کہ اللہ تو نے منع کیا تھا مت کھانا، میں نے کھا لیا۔ 300 سال تک، اور 40 سال تک شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا۔ اور پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پاک پروردگار، تو نے جو میری صلب میں اپنے نبی کے نور کو اور نبی کے چاروں خلیفہ کو محفوظ رکھا ہے، انہی کا واسطہ میری توبہ قبول فرما۔ انہی کا واسطہ دے کر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی۔ یہ ہے مقام خلفاء کا۔ اس لیے تو آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا مقام ہے۔ اور جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ بنایا۔ اس پر حضرت صاحب سوائق محرقہ لکھتے ہیں کہ لوگ اعتراض نہ کریں کہ حضرت عمر کی خلافت کیسی، تو کہا کہ حضرت عمر کی خلافت کی اصل ہے حضرت صدیق اکبر کی خلافت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نصوص سے ثابت، قرآن و حدیث اس پر شاہد، اور جب نصوص سے صدیق اکبر کی خلافت ثابت تو آپ خلیفہ برحق، اور پھر خلیفہ برحق اگر کسی کو خلیفہ بنا دے تو وہ بھی خلیفہ برحق۔ جو اصل کے لیے ثابت وہی فرع کے لیے ثابت۔ اور پھر حضرت عمر کو جب خلیفہ بنایا تو سب متفق ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کا آخری وقت ہے، آپ اس طرح علالت پہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا کہ اے عبد الرحمن، عمر کے بارے میں مجھے کچھ بتاؤ۔ آپ نے بتایا، کہا کہ جو آپ گمان کرتے ہیں میں اس گمان میں آپ کی تائید کرتا ہوں۔ سمجھ گئے تھے کہ کیوں پوچھ رہے عمر کے بارے میں۔ کہا آپ اپنے بعد عمر کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہ بس عمر کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں۔ پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضرت علی نے بھی یہی کہا کہ عمر سے بہتر کون ہے؟ پھر دیگر اور انصار و مہاجر سے پوچھے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے عام اعلان کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا کہ تحریر کرو کہ ابو بکر ابن ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی طرف سے یہ تحریر کہ میں اپنے بعد عمر کو امت کا والی، امیر اور اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ اے ابو بکر، جب اللہ آپ سے عمر کی خلافت کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اپنے بعد عمر کو خلیفہ بنایا، کیوں بنایا تھا جبکہ آپ عمر کی سختی کو جانتے ہیں؟ ارے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ظاہری حیات میں تھے، پھر آپ تو دونوں کے رہتے ہوئے ہم حضرت عمر کے جلال کو، گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے، پھر بیچ میں آپ تھے، اگر عمر گرم ہوتے تو آپ انہیں ٹھنڈا کر دیتے تھے، اب تو ڈائریکٹ آپ عمر کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے آپ؟ صدیق اکبر بھی جلال میں آ گئے، وہ جو کروٹ نہیں لے پا رہے تھے بیماری کی وجہ سے، جلال میں اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے عمر کو کیوں خلیفہ بنایا تو میں رب کی بارگاہ میں کہہ دوں گا کہ مولا، جو زمین پر سب سے بہتر تھا میں نے اسی کو خلیفہ بنایا ہے۔ تیری مخلوق میں جو زمین پہ سب سے بہتر ہے وہ عمر ہے، مجھے فخر ہے عمر کو خلیفہ بنانے پر۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا تیور تھا، سب نے قبول کیا۔ اور جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے یہی کہا تھا کہ مولا میرے مزاج میں سختی ہے، نرمی عطا فرما، یعنی ایمان والوں کے لیے نرم کر دے اور دین کے دشمنوں کے لیے سخت بنا دے۔ اور یہی تھا
حضرت عمر کے تعلق سے صحابہ کہتے ہیں کہ وہ رضا کے کام پہ راضی رہتے تھے اور ناراضگی کے کام پہ ناراض ہوتے تھے. مومنین کے لیے نرم تھے, کفاروں کے لیے سخت تھے. اس لیے قرآن نے کہا شداء علی الکفار, اور کفار پر سخت ہیں. اور سختی کا عالم تو یہ ہے کہ حضرت عمر ہے مدینے میں, لیکن ہرقل جیسا بادشاہ کانپ رہا ہے اپنے تخت کے اوپر روم میں. بڑے بڑے بادشاہ آپ کے نام سے تھر تھراتے تھے, کانپتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تو آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا, لوگوں کو ان کا حق پہنچایا, اور برابر فقراء مساکین, بلکہ آپ رات میں اٹھ کر گشت کیا کرتے تھے. رات میں گشت کرنا یہ حضرت عمر نے ایجاد کیا ہے, ورنہ پہلے کے حکام یہ سو جاتے تھے. حضرت عمر رات میں اٹھتے خود اٹھ کر گشت کرتے تھے. ایک مرتبہ گشت کرتے ہوئے پہنچے, خیمہ لگا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دیہاتی, ایک بدوی بیٹھا ہوا ہے خیمے کے باہر, اور اندر اس کی بیوی درد زہ سے تڑپ رہی ہے. درد زہ یعنی ڈیلیوری ہونے والی ہے, بچہ پیدا ہونے والا ہے, لیکن پاس میں کوئی عورت نہیں. وہ دیہاتی بڑا پریشان, ٹھنڈ کا موسم کرے تو کیا کرے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے گھر گئے, اپنی اہلیہ کو ساتھ میں لیا, اور پھر آپ وہاں پہ پہنچے. اہلیہ کو اندر بھیجا, خادمہ کو بھی آپ ساتھ ملائے, اور عورت کے پاس, اور باہر آپ خود آگ جلا کر اپنے ہاتھوں سے پانی گرم کر رہے ہیں. کون حاکم کرتا ہے ایسا؟ یہ تھا حضرت عمر کا عدل و انصاف, کہ آپ کتنا رحم فرمایا کرتے تھے. عدل و انصاف میں تو آپ کا جواب نہیں ہے. آج آدمی تھوڑا سا بڑا ہو جائے, اللہ نے ہر کسی کو کسی پر حاکم بنایا ہے. باپ اپنے بیوی بچوں پر, ہے نا, اپنے بچوں پر, شوہر اپنے بیوی پر حاکم ہے کہ نہیں؟ حاکم ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے محکوم کو نوکر بنا لے. آج ایک آدمی اگر ذرا سی دکان چلانے لگے, 3-4 نوکر اس کے یہاں پہ ہے, تو نوکروں کو ذلیل کرتا ہے, بات بات پہ گالیاں دیتا ہے, بات بات پہ جھڑکتا ہے. ارے بھائی نوکری کر رہا ہے, غلامی تھوڑی کر رہا ہے. محنت کر رہا ہے, آپ کے لیے پسینہ بہا رہا ہے, بدلے میں آپ اسے پیسہ دے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ وہ آپ کے ہاں اپنے محنت کا حق لے رہا ہے, غلامی نہیں کر رہا آپ کی. آپ نے خریدا نہیں ہے اسے, اس نے آپ کے لیے پسینہ بہایا, بدلے میں آپ پیسہ دے دیا. نہ آپ کا اس پہ احسان, نہ اس کا آپ پہ احسان, لیکن اس کے بعد اسے ذلیل کرنا, رسوا کرنا. حضرت عمر کا کردار دیکھو. جب حضرت عمر ابن عاص نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا, مصر کے فاتح آپ حضرت عمر ابن عاص, فاتح مصر, محاصرہ کر لیا آپ نے, اور پھر حضرت عمر کو خط لکھا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ بیت المقدس کی فتح آپ کے ہاتھوں سے ہو. میں نے تو گھیر لیا, محاصرہ کر لیا ہے, رومیوں کو بیت المقدس میں جکڑ لیا ہے, لیکن اگر آپ آ جائیں تو بات بہت اچھی ہو جائے گی, کیونکہ اتنا مبارک اور مقدس مقام آپ کے ہاتھوں سے فتح ہونا چاہیے. حضرت عمر بھی آ گئے. ایک دوسری وجہ یہ ہے اس کی, حضرت عمر کو کیوں بلایا ہے نا. جب حضرت عمر ابن عاص نے بیت المقدس کو فتح کیا تو اطربون, یہ ہرقل کا گورنر تھا اور بڑا چالاک, اتنا چالاک تھا کہ جنگی چالوں میں اس کی عیاری کا جواب نہیں تھا. اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر ابن عاص کو بھیجا تھا, اور حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ ہم نے روم کے اطربون سے مدینے کے اطربون کو, ہے نا, یعنی جنگی چالوں کی مہارت رکھنے والے عمر ابن عاص کو لڑا دیا ہے. اطربون نے جب اسقف اعظم, عیسائیوں کا, رومی جو تھی یہ عیسائی تھے, نصرانی, نصرانیوں کا سب سے مقدس مقام بیت المقدس, ہمارا بھی مقدس مقام ہے, قبلہ اول تھا وہ ہمارا. سرکار وہیں سے معراج میں تشریف لے گئے, قبۃ الصخرہ وہیں پہ, جس کے اوپر بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرق و مغرب دیکھتے تھے. وہی وہ مبارک پتھر ہے جس پر سفر معراج میں سرکار کے براق کو باندھا گیا تھا. تو اسقف نے کہا تھا کہ عمر ابن عاص اگر زندگی بھر بھی
मुहासरा करके बैठा रहे तब भी बैतुल मुक़द्दस फतेह नहीं कर सकता। तो अतरबून ने अस्क़फ़ आज़म से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों? तो कहा इसलिए कि हमने आसमानी किताबों में, इंजील में, तौरात में पढ़ा है कि बैतुल मुक़द्दस वही फतेह करेगा जिसके नाम में 3 हर्फ हो। कितने? 3। और अमर के नाम में कितने हर्फ है? 4। ऐन, मीम, रे, वाव। समझ रहे हैं? अमर लिखेंगे तो वैसी ऐन, मीम, रे, लेकिन अमर जब पढ़ेंगे तो वाव लगाएंगे। और उमर में है 3 लफ्ज, ऐन, मीम, रे यानी उमर, बाद में वाव लगा देंगे तो हो जाएगा अमर। समझ रहे हैं? जो उर्दू जानते हैं वो खूब ये ग्रामर समझते हैं। वाव लगा देंगे तो अमर पढ़ेंगे, वाव हटा देंगे तो उमर पढ़ेंगे। तो अमर के नाम में है 4 लफ्ज, उमर में है 3 लफ्ज। तो हजरते अमर इब्न आस ने खत लिखा कि हुजूर आप आ जाए तभी ये बैतुल मुक़द्दस फतेह होगा, क्योंकि 3 लफ्ज आप ही के नाम में है। तो हजरत उमर फारूक आज़म जब बैतुल मुक़द्दस फतेह करने के लिए चले तो लाओ लश्कर को लेकर नहीं पहुंचे। आज तो अगर हमारे देश का मंत्री कहीं बाहर निकलता है या बाहर देश का राष्ट्रपति और मंत्री अगर किसी हमारे मुल्क में या किसी और मुल्क की सैर के लिए जाता है तो उसकी पूरी सेक्रेटरी, उसका पूरा अमला उसके साथ में होता है। लेकिन कुर्बान जाओ, सल्तनत इस्लामिया के वाहिद बादशाह है, क्योंकि खलीफा पूरी दुनिया में एक ही होता है। एक वक्त में 2 खलीफा नहीं हो सकते। पूरी दुनिया में 1 टाइम में एक ही खलीफा होगा। पूरी सल्तनत इस्लामी का 2 नहीं हो सकते। हजरत उमर तन्हा पूरी दुनिया के वाहिद खलीफा, मुसलमानों के बादशाह। लेकिन जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ चले हैं तो लाओ लश्कर को नहीं लिया, अपने लिए बॉडीगार्ड नहीं रखे, बल्कि अपने जाती ऊंट पर जाती गुलाम को साथ में लिया और चले। 1 ऊंट, 1 गुलाम और चले साथ में। अच्छा, जब चले तो सवार 2 सवारी 1, सवार 2 सवारी 1। अब गौर से सुनिए, हजरत उमर के गुलाम है वो, हजरत उमर ने उन्हें खरीदा है, लेकिन सरकार ने फरमाया है कि अपने गुलामों का हक अदा करूं। जो लोग अपने महकूम के ऊपर जुल्म करते हैं, अपनी दुकान में काम करने वालों को नौकर और गुलाम समझकर उन पे तशद्दुद करते हैं, या अपने बच्चों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, या अपने छोटे भाई बहन जो तुम्हारी तहवील और तुम्हारी किफालत में जिंदगी जी रखे हैं, या बेवा बहन जिसका कोई मददगार नहीं तुम्हारे यहाँ की जिंदगी गुजार रखी है, अब तुमने उसे घर की नौकरानी समझ लिया या अपनी माँ को घर की नौकरानी समझ लिया। वो गौर से सुने कि हमारे अमीर का इखलाक क्या था, उमर फारूक आज़म का किरदार क्या था, कि जब आप चले हैं, ऊंट 1 है, गुलाम भी है, आप भी है, सवार 2 सवारी 1। हजरत उमर ने मंजिलें बांध दी कि इतनी मंजिल से इतनी मंजिल तक मैं ऊंट पर चलूंगा और तू नकील पकड़ के चलना, और फिर उसके बाद इतनी मंजिल तक तू ऊंट पे चलेगा और मैं नकील पकड़ के चलूंगा। ये किरदार है हमारे इमाम का कि बिठाया गुलाम को और खुद नकील पकड़ के चल रहे हैं। अच्छा, बैतुल मुक़द्दस मदीने से 1 महीने का रास्ता, ऊंट के ऊपर चल रहे हैं। अब चूंकि नकील पकड़ के चल रहे हैं तो पैदल, अब ऊंट अपनी चाल में नहीं चल रहा है, जो आदमी पैदल उसकी चाल में चल रहा है। कई महीने गुजर गए, बारी बारी चलते जा रहे। कभी हजरत उमर ऊंट पर है, कभी गुलाम पैदल चल रहा है, कभी गुलाम ऊंट पर है, कभी हजरत उमर चल रहे हैं। अब इत्तेफाक ऐसा कि जब बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचे, जहां से दोनों लश्कर मदीने के रास्ते पर हजरत उमर के इंतजार में निगाहें गाड़ के बैठे हैं, दोनों लश्कर के लोग। हजरत उमर इब्न आस ने अंदर पैगाम पहुंचा दिया था कि हमारे खलीफा आ रहे हैं, वही बातचीत करेंगे आगे की। अब दोनों तरफ के जो दुश्मन है वो भी, जो अहले ईमान है वो भी हजरत उमर का रास्ता देख रहे हैं। अब इत्तेफाक ऐसा कि बैतुल मुक़द्दस जब नजदीक आया तो हजरत उमर के पैदल चलने की बारी है और गुलाम के ऊंट पे बैठ के चलने की बारी। लेकिन हजरत उमर ने यह नहीं कहा कि तू पैदल आ जा, मैं ऊपर जाता हूं, लोग क्या कहेंगे, यह नहीं कहा, चल रहे हैं। अतरबून कहता है कि अमर, क्योंकि गुलाम तो गुलाम होता है, क्योंकि सूरत ही मिस्किन जैसी होती है गुलाम की,
लिबास भी पुराना। अरे जब आका का लिबास ऐसा कि बगल उठाए तो दोनों तरफ चमड़े के पेवंद नजर आए, तो गुलाम का लिबास कैसा होगा? हजरत उमर पेवंद लगे हुए अपने हाथ से सिलते थे पेवंद कपड़ों में। तो अतरबून कहता है कि क्या ये तुम्हारा अमीर है? गुलाम की तरफ इशारा करके थोड़ा हिकारत से कहा था उसने, क्योंकि गुलाम अलग ही दिख रहा था। तो हजरत उमर इब्न आस ने कहा था कि अमीर वो नकी है, अरे अमीर वो है जो घोड़े की नकील पकड़ के चल रहे हैं। आंखें फट गई, क्या यही उमर है जो घोड़े की नकील पकड़ के? हाँ ये उमर है। अतरबुन धीरे से कहता, क्या ये वही उमर है जिनके नाम से कैसर और किसरा कांप रहे हैं? क्या यही वो उमर है कि जिनके नाम की हैबत बड़े बड़े बादशाहों के दिलों पर है? कहा यही वो अमीर है। कहा ये पैदल क्यों चल रहे हैं? तो हजरत उमर इब्न आस ने कहा कि पैदल चलने की बारी इन्हीं की होगी, इसलिए चल रहे हैं, क्योंकि इस्लाम का कानून यही है, जिसका हक है उसे बराबर दिया जाए। गुलाम का हक बैठने का होगा, इसलिए हजरत उमर ने बैठा दिया, और इनका हक पैदल चलने का, इसलिए पैदल चल रहे हैं। ये शान हमारे बुजुर्गों की, हमारे आकाओं की है। और जब वहां पहुंचे थे हजरत उमर, तो अब मुशावरत होना है, मीटिंग होना है, तो आपने गुस्ल किया, फिर कपड़े पहनने लगे। तो हजरत उमर इब्न आस ने कहा कि हुजूर ये कपड़े मत पहनिए, इसमें बहुत पेवंद लगे हैं, आप दूसरे अच्छे कपड़े पहन लीजिए। तो हजरत उमर फारूक आजम ने कहा था कि क्या मैं इन दुनियादारों की वजह से अपनी रविश को छोड़ दूं? अरे उमर के बदन पे तो यही कपड़ा जेब देता है। ये हजरत उमर की शान थी। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम के अदल इंसाफ का आलम तो यह है कि यही उमर इब्न आस है। बाद में हजरत उमर ने मिस्र फतेह करने के बाद इन्हीं को मिस्र का हाकिम बना दिया। इनके बेटे हजरत उमर इब्न आस के बेटे ने एक मर्तबा एक किसान के गरीब आदमी के बेटे को मार दिया, और मारते हुए कहा कि मैं बड़े बाप का बेटा हूं, मैं अच्छी खानदान का फर्द हूं, ये कह के मारा। तो किसान को जब पता चला कि अमीर के बेटे ने, गवर्नर के बेटे ने मेरे बेटे को मारा और ये कह के मारा कि मैं अच्छी खानदान का हूं, बड़े बाप का हूं, तो उसने मुकदमा मदीने में हजरत उमर के पास दायर किया। कहा हुजूर मेरे बेटे को नाहक अमीर के बेटे ने कोड़े लगाए और ये कह के लगाए। हजरत उमर जलाल में आ गए। हजरत उमर इब्न आस को खत लिखा, गवर्नर है हजरत उमर इब्न आस और सहाबी रसूल भी है। कहा कि अमर मदीने में हाजिर हो और बेटे को लेकर आना। बताइए, अदालत में बुला लिया। और जब मदीना पहुंचे हैं तो हजरत उमर फारूक आजम तख्ते कज़ा पर बैठे हैं, सामने किसान खड़ा है मुद्दई बनकर, उसका बेटा भी है, इधर मुद्दा अलैह हजरत उमर इब्न आस और उनका बेटा है। कहा ये अमीर है, इसके बेटे ने मेरे बेटे को मारा है। दावा कायम कर दिया उस गरीब आदमी ने। हजरत उमर कहते हैं कि क्यों अमर, तुम्हें इसलिए वहां पे हाकिम बनाया है कि तुम्हारी औलाद गरीबों पे जुल्म करती फिरे? वो अर्ज करते कि हुजूर मुझे पता नहीं था, मुझे खबर नहीं थी, मैं नहीं जानता। फिर हजरत उमर फारूक आजम ने उस गरीब बच्चे को कोड़ा दिया और कहा कि मार इस बड़े बाप के बेटे को। अदल देखो, इंसाफ देखो, कराबत नहीं देखा, रिश्तेदारी नहीं देखी। इस्लाम का कानून पूरी दुनिया पे साबित कर दिया कि अगर गरीब पर जुल्म होगा तो इस्लाम उसे भी उसका हक दिलाएगा, इस्लाम उसे भी इंसाफ दिलाएगा। कहा कि किसास क्या है? यही तो किसास है ना, कि कोई तुम पर जुल्म करे तो काजी हुक्म देगा कि बदले में तू इसे मार जैसा इसने मारा है। कमार इसे कोड़े से, ये बड़े बाप की औलाद है, ऊंची खानदान का है। अरे अल्लाह के नजदीक खानदान नहीं देखा जाता, नसब और नस्ल नहीं देखी जाती। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक तो वो बड़ा है जो तकवे में सबसे ज्यादा है, जो परहेजगारी में सबसे ज्यादा है। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की सोहबत में रहकर ऐसे बाकमाल हो गए थे, साहिब फिरासत है ना, साहिब करामत। अरे फिरासत का आलम तो ये है कि मेंबर पे खड़े हैं और खुतबा देते हुए कहते हैं या सारियतुल जबल। सवाइक़ मुहर्रिक़ा में अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने इसी एक रिवायत को कई तरह से बयान फरमाया, अलग अलग रावियों के हवाले से। मेंबर पे
حضرت عمر کھڑے ہو کے کہہ رہے یا ساریۃ الجبل. لوگ حیرت سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر دوران خطبہ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں. اور سب جانتے ہیں کہ ساریہ میدان نہاوند میں، مقام نہاوند جو مدینے سے 1 مہینے کی مسافت پر ہے، وہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں. کہ یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو اپنی پناہ میں لے لو، یا پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، یا پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھ لو. 1 مہینے کے بعد جب حضرت ساریہ واپس آئے تو کہتے ہیں کہ دشمن ہم پر غالب آ گئے تھے. اچانک ہم نے ایک آواز سنی کہ اے ساریہ پہاڑ کو اپنی پشت پر لے لو. تو ہم نے لشکر کو ایسا کیا کہ پہاڑ ہمارے پیچھے آ گیا، پیچھے کا خدشہ ختم ہو گیا. پھر ہم نے مل کر دشمن پہ حملہ کیا، اللہ نے فتح دے دی. مدینے والے کہتے ہیں کہ ارے وہ تو حضرت عمر نے مدینے سے تمہیں پیغام دیا تھا. حضرت عمر فاروق اعظم کی نگاہوں کا جواب نہیں. یہاں بیٹھ کے 1 مہینے کی مسافت پہ دیکھ لیں، اور نہ آواز کا جواب. ارے آج ہم بھی اپنی آواز دور تک پہنچاتے ہیں، لیکن کسی آلے کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، فون کے ذریعے. لیکن حضرت عمر نے نہ کوئی فون یوز کیا، نہ موبائل یوز کیا، بس ایک دل کے تار تھے. یہ روحانیت تھی، کیونکہ روح بولتی ہے تو زیادہ سے زیادہ 100 فٹ 200 فٹ تک آواز جاتی ہے. لیکن جب روحانیت پکارتی ہے نا تو مشرق و مغرب گونج اٹھتے ہیں، مشرق و مغرب میں آواز پھیل جاتی ہے. یہ ہے روحانیت. حضرت عمر نے وہیں سے پکارا اور حضرت ساریہ نے سن لیا. اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی شان اور عظمت کا عالم تو یہ ہے نا کہ آپ نے کبھی کسی کو خط لکھتے دیکھا ہے؟ پہلے زمانے میں خطوط لکھتے تھے، خط تحریر کرتے تھے. ہم بھی جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو گھر خط لکھ کر، اس وقت صرف موبائل تھے لیکن اتنا چلن نہیں تھا، یہ فون تھے ہے نا، اور یہ موبائل وغیرہ تو بہت بعد میں آئے. جو ہمارے پرانے لوگ ہیں وہ خط کی اہمیت جانتے ہیں کیا تھی. اب تو بندش ہو گیا، اب تو ادھر لکھا ادھر پہنچا ہے نا. ہر آدمی کے پاس ڈاکیے کی ضرورت ہی نہیں رہی. کوئی ڈاکیے کا منتظر رہتا ہے کیا؟ پہلے گاؤں میں اگر ڈاکیا آتا تھا تو پورا گاؤں جمع ہو جاتا تھا. اب تو ادھر میسج آ رہا ہے، بازو والے کو خبر نہیں. سمجھ رہے نا آپ؟ خطوط لکھے گئے پہلے زمانے میں، اور آج آپ بھی میسج کرتے. میسج بھی تو ایک پیغام ہے، خط ہے. پہلے کاغذ پہ لکھ کے ڈاکیے کے ذریعے بھیجتے تھے، اور اب جو ہے تو موبائل میں آپ لکھ کر بھیج دیتے ہیں. خطی تو ہے، یہ بھی ایک تحریر ہے نا، بھیج دیا آپ نے لکھ کر. لیکن آدمی جب میسج کرتا ہے تو زندہ زندے کو کرتا ہے، مردے کو کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا. زندہ زندے کو کرتا ہے. خط لکھتا ہے تو زندہ زندے کو لکھتا ہے. کبھی آپ میں سے کسی نے دریا کو میسج کیا ہے؟ ندی نالے کو میسج کیا ہے؟ پہاڑوں کو خط لکھا ہے؟ جنگلوں کو، صحراؤں کو خط لکھا ہے؟ بولیے نا، نہیں لکھا. لیکن حضرت عمر کی شان دیکھو. ارے تو کرامت ہے، کرامت. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت عمر ابن عاص نے خط بھیجا. جب مصر فتح ہو گیا تو مصر میں ایک قانون تھا وہاں کے لوگوں کا کہ ہر سال دریائے نیل میں ایک کنواری لڑکی کو، کنواری بالکل کنواری سمجھ گئے؟ بالکل کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر، دلہن کی طرح سجا کر دریائے نیل میں ڈالتے تھے. ہر سال ایک متعینہ وقت پر. ان کی یہ پرتھا تھی، ان کی یہ مانیتا تھی. توہمات کے وہ شکار تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ اگر وہ لڑکی سجا کر دریا میں نہ ڈالی گئی تو دریائے نیل سوکھ جائے گا، دریائے نیل سوکھ جائے گا. ان کا یہ نظریہ اور عقیدہ تھا. اس لڑکی کو وہ دریائے نیل کی دلہن کہتے تھے یہ نیل کی دلہن ہے. اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا تھا لڑکی کو ڈالتے تھے اور وہ باہر آ گئی، ڈوبی نہیں، مری نہیں، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ لڑکی کنواری نہیں ہے.
ہے نا, خامہ خواہ ایک لڑکی کی رسوائی بھی ہو جاتی تھی, بے عزتی بھی ہو جاتی تھی. حضرت عمر ابن عاص کو جب پتا چلا تو آپ نے ان قبائل کو, اس قوم کو بلایا جو یہ کام کرتی تھی, اور سختی سے کہا کہ دیکھو اسلام ناحق کسی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا, اسلام ناحق کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا, بیجا کسی لڑکی کو دریائے نیل میں زندہ ڈال دینا یہ بربریت ہے, ظلم ہے, اسلام کے خلاف ہے. کہ اب اسلام کی روشنی سرزمین مصر میں آ گئی, اب کوئی لڑکی دریا میں نہیں ڈالی جائے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ اے سردار ایسا نہ کر, اگر ایسا ہوا تو دریائے نیل سوکھ جائے گا, دریائے نیل خشک ہو جائے گا. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا. اب وہ لوگ مان گئے. اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ مہینوں کے بعد دریائے نیل صحیح میں سوکھ گیا. اتفاق دیکھو. تو اب وہ قبیلہ, وہ قوم حضرت عمر کے پاس آ گئی. کہا کہ حضرت عمر ابن عاص کے پاس کہا کہ اے عمر دیکھو, کیا ہم نے کہا نہیں تھا کہ اگر دریا میں لڑکی نہ ڈالی گئی تو دریا سوکھ جائے گا؟ دیکھیے سوکھ گیا, لہذا آپ ہمیں اجازت دے دو. آپ نے کہا کہ رک جاؤ, ابھی پہلے مجھے اپنے امیر سے مشورہ کرنے دو. اس وقت پھر آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں مصر اور حالات مصر کے اوپر ایک طویل تحریر لکھی, روانہ کی, پورا واقعہ لکھا, مصریوں کی یہ توہمات کا بھی ذکر کیا, دریائے نیل میں کنواری لڑکی کے ڈالنے کا تذکرہ کیا, اور پھر بعد میں حیرت کا اظہار کیا کہ حضرات میں نے لڑکی ڈالنے سے منع کر دیا اور صحیح میں دریا سوکھ گیا. تب حضرت عمر فاروق اعظم نے 2 خط لکھے. حضرت عمر فاروق اعظم نے پورا حضرت عمر ابن عاص کا خط پڑھا اور پھر 2 خط لکھے. ایک خط حضرت امیر معاویہ کے نام اور دوسرا خط دریائے نیل کے نام. ارے دیکھا ہے کبھی کسی کو؟ ہم تم بھی خط لکھتے ہیں, لیکن زندہ زندے کو خط لکھتا ہے, وہ بھی اسے جو جانتا پہچانتا ہو. دشمن کو خط نہیں لکھتا, دشمن کو میسج نہیں کرتا, اسی کو کرتا ہے جو اس کی دوستی میں ہے. کرتے ہیں کہ نہیں؟ چاہے وہ تحریر کاغذ پہ ہو یا موبائل پہ ہو, اور آج کل موبائل پہ تو کچھ زیادہ ہی تحریر, زیادہ ہی خط جا رہے ہیں, جاتے ہیں کہ نہیں؟ اور کبھی کبھی تو لڑکے نوجوان بڑے بے چین نظر آتے ہیں, ہے نا. اچھا سوچتے ہیں کہ ان کی بے چینی کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نا. 2 گھنٹے سے اتھل پتھل کر رہا ہے, 4 بار موبائل دیکھ رہا ہے, رکھ رہا ہے, پیشانی کی سلوٹیں, پیشانی پر پسینے کی بوندیں, یہ چہرے کا کبھی لال ہونا کبھی پیلا ہونا, یہ صاف بتا رہا ہے کہ 2 گھنٹے ہو گئے تیرے میسج کا رپلائی نہیں آیا. یہ اسی کی بے چینی ہے, یہ اسی کی بے قراری ہے, یہ راتوں میں نیند کا نہ آنا. ارے واٹس ایپ اور فیس بک کے موجد نے کسی اور کام کے لیے ایجاد کیا تھا. واٹس ایپ اور فیس بک کا ایجاد اس کے موجد نے کسی اور چیز کے لیے بنایا, ایجاد کیا, لیکن نوجوانوں نے کہیں اور اس کا استعمال شروع کر دیا. کیا کہ نہیں؟ اور پھر تو ایسا ہو گیا کہ واٹس ایپ کے اوپر چوہا بھی شیر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. بیٹھے بیٹھے کسی کو بھی للکار رہا ہے, کسی کے بھی تعلق سے کمنٹس کر رہا ہے کہ نہیں؟ ارے اس فقیر کے تعلق سے بہت کمنٹس ہوتے ہیں, لیکن میں نے بارہا کہا کہ ہمیں واٹس ایپ نہیں آتا, میں چلاتا بھی نہیں واٹس ایپ, اور نہ واٹس ایپ پہ جواب دیتا ہے, کیونکہ فقیر جب بولتا ہے تو مائک پہ بولتا ہے اور روبرو بولتا ہے. آنکھ میں آگ ڈال کر ہماری عادت جواب دینے کی ہے. ہم واٹس ایپ کے اوپر میں کانا پھوسی نہیں کرتے, واٹس ایپ کے اوپر لکھ کر کسی پہ طنز نہیں کرتے. ارے جو بولتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں, اور کسی کے کان میں نہ کی میدان میں کہتے ہیں. آ کر فون لگا کر منہ سے کان میں نہیں کہتے, ہم میدان میں کہتے ہیں, اور دعوت بھی دیتے ہیں کہ جسے بات کرنا ہو میدان میں آ کے بات کرے. کان میں نہ کہے, واٹس ایپ پہ نہ کہے, کیونکہ واٹس ایپ پہ تو ہم نے دیکھا چوہا بھی شیر بن جاتا ہے, سمجھے؟ اب اس کی دلیری خود کی نہیں ہے, یہ واٹس ایپ کی ہے. وہ جو واٹس ایپ پہ دلیر بن رہا ہے,
فیس بک پہ دلیر بن رہا ہے، یہ دلیری اس کی خود کی نہیں ہے بلکہ واٹس ایپ پر فیس بک کی. کیسے ہے جانتے ہیں؟ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، یعنی ایک حکایت بیان کی آپ نے. یہ افسانہ ہے، تصنع ہے، لیکن سمجھانے کے لیے آپ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایک شیر جا رہا تھا راستے سے، اور ایک لومڑی جو ہے وہ ایک دیوار کے اوپر کھڑی تھی. لومڑی دیوار کے اوپر کھڑی، شیر نیچے سے جا رہا ہے تو اوپر سے لومڑی جو ہے شیر کو گالیاں بکنے لگی. دیکھ کر بےہودہ الفاظ کہہ رہی ہے، بری بری گالیاں بک رہی ہے. تو شیر نے اپنا سر اوپر کیا اور منڈی اوپر اٹھا کے کہتا ہے کہ اے لومڑی، گالی تو نہیں بک رہی ہے، گالی یہ دیوار بک رہی ہے. اگر یہ دیوار نہ ہوتی تو پتہ چل جاتا تجھے کہ میں کون ہوں. سمجھ گئے؟ تو واٹس ایپ پر ہمیں، یہ ہمارے علماء کو جو تم برا کہہ رکھے ہو، یہ تم نہیں کہہ رہے، یہ فیس بک کہہ رہا ہے، یہ واٹس ایپ کہہ رہا ہے. ورنہ ہٹاؤ فیس بک اور واٹس ایپ کا وسیلہ، اب پھر آ کے بتاؤ سامنے، پھر کہہ کے بتاؤ ہمارے اکابر کی بارگاہ میں کچھ. ارے اس کے بنانے والے نے پتہ نہیں کیوں اس کا ایجاد کیا کسی اور کام کے لیے، لیکن ہم نے تو اسے اپنی محبت کی اظہار کا ذریعہ بنا لیا، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا ذریعہ بنا لیا، اپنی دشمنی جتانے کا ذریعہ بنا لیا. غرض کے آج سارے کام اسی سے ہو رہے. کون جائے اس کے دروازے پہ، کون اسے للکارے، یہیں سے لکھ کے ڈال دو. لیکن آپ کسی کو بھی کوئی بھی میسج اسے بھیجے، لیکن پہنچے گا اسی کو جو زندہ ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کی کرامت دیکھو کہ آپ نے کسے میسج کیا؟ دریا کو تحریر لکھ کر. کیا کہ نہیں؟ اچھا دھوکے سے آپ مت کر دینا کسی ندی نالے کو، پہنچے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ حضرت عمر تھے اور اللہ والوں کی ولایت کائنات کا ایک ایک ذرہ جانتا ہے. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی ایسا گروپ جس میں علماء اہل سنت کی، بزرگوں کی توہین ہو، ہرگز ایسے گروپ میں نہ رہے، بالکل شریک نہ رہے، باہر نکل جائیں. اگر آپ شریک رہیں گے، خاموش رہیں گے، تو گویا آپ بھی انہی برائی کرنے والوں میں شمار کیے جائیں گے. اور موبائل کا استعمال بقدر ضرورت ہو، کیونکہ مال مفت دل بے رحم. آپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم نیٹ چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، واٹس ایپ چلا رہے ہیں، ہے نا، اتنے کا ریچارج مارو، مثلا 300 کا ریچارج مارو، 3 مہینہ فری. آپ یہ سوچ رہے ہیں نا، اور کیا سوچ رہے ہیں؟ بہت فائدہ، بہت فائدہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ فون پر زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے. حضور برہان ملت رحمت اللہ علیہ جبل پور کے، آپ کہتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ جبل پور آئے ہوئے تھے. تو حضرت برہان ملت کہتی کہ میں نے حضرت سے کہا کہ حضور بہت دن ہو گئے آپ نے گھر میں بات بھی نہیں کی ہے، تو گھر میں آپ اپنی اہلیہ سے تھوڑا سا بات کر کے خیریت پوچھ لیں. تو مفتی اعظم ہند رحمت اللہ نے کہا کہ ارے رہن دیجئے نا. کہا نہیں حضور آپ پوچھ لیجیے. تو حضور برہان ملت کہتے کہ حضرت کی بارگاہ میں فون پیش کیا گیا. اب اس وقت یہ تو فون تھے نہیں، موبائل وغیرہ، ہے نا. آپ نے فون اٹھایا، نمبر ڈائل کیا اور سلام کیا اور جلدی جلدی خیریت پوچھی، کیسا ہے، کیا ہے نا. 1 منٹ بھی بات نہیں کی اور فون رکھ دیا. تو حضور برہان ملت کہتے کہ حضور آپ نے اتنے جلدی رکھ دیا، بات نہیں کی. تو فرماتے کہ ہاں کیا ضرورت ہے اتنی لمبی بات کرنے کی فون پہ؟ ہم کیوں خامخواہ اپنا پیسہ زبردستی گورنمنٹ کو دے؟ سمجھے کیا کہہ رہے ہیں مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ؟ بات ضرورت کی تھی، بات کام کی تھی، لیکن تب بھی جلدی جلدی بات کر کے رکھ کے بتا دیا کہ پیسے جائیں گے، بل بڑھے گا اور پھر گورنمنٹ کے کھاتے میں جائے گا. تو ہم اپنی کمائی کیوں خامخواہ گورنمنٹ کو دے؟ نوجوانوں اب غور سے سنو. بظاہر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ 300 کا ریچارج مارا، 3 مہینہ فری مل گیا، رات رات بھر میسج کر رکھے ہو، دن دن بھر تم فیس بک پہ لگے ہو. یہ تو دیکھو کہ تمہارا پیسہ جا کس کے پاس رہا ہے. اور تم یہ مت سوچو کہ اتنا بہترین پلان ہے، اسے لے لو اور استعمال کر لو. کمپنی والوں کو بیوقوف بنا دیا یوز کر کے.
ارے سمجھ ہی نہیں سکتے آپ کون کس کو بیوقوف بنا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے نصر الدین سے کہا کہ نصر الدین تم بہت بڑے فلسفی ہو, بہت بڑے گیانی ہو. بحث کے لیے بلایا دربار میں. کہا اتنا علم ہے تمہیں, تم اپنے بچے کو کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ اچھا نصر الدین جانتے تھے کہ ان کا بچہ بڑا عقل مند ہے, ذہین ہے نا. تم اپنے بچے کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ تمہارا بچہ اتنا بے وقوف ہے, اتنا کم عقل ہے کہ اسے سونا قیمتی ہے یا چاندی قیمتی ہے یہی نہیں پتا. سونے چاندی میں فرق نہیں معلوم, اسے پتہ ہی نہیں سونا قیمتی ہے کہ چاندی قیمتی ہے. تو نصر الدین کو بڑا خراب لگا کہ بھرے دربار میں بادشاہ نے سب کے سامنے اس کے لڑکے کی بے عزتی کر دی. تو نصر الدین گھر آئے. آنے کے بعد لڑکے کا کان پکڑا, کہا کہ کیوں رے بیوقوف, تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ سونا قیمتی ہوتا ہے کہ چاندی قیمتی ہوتا ہے؟ پتا کیا قیمتی ہوتا ہے؟ تو لڑکا کہتا ہے کہ سونا قیمتی ہوتا ہے. تو نصر الدین کہتا ہے یار تجھے تو پتا ہے, بادشاہ کیوں ایسا کہہ رہا تھا؟ تو لڑکا کہتا ہے اچھا بادشاہ نے کہا ہے کیا؟ کہا ہاں بادشاہ نے کہا ہے. کہا کیا بتاؤں, بادشاہ روز میرے مدرسے کے سامنے اپنا تخت لگا کے بیٹھ جاتے دربار عام, اور جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے آواز دے کے بلاتے ہیں. ان کے ساتھ ان کا خزانچی بھی ہوتا ہے, پورے سپاہی ہوتے ہیں, مجمع رہتا ہے. اب بھرے مجمع میں مجھ سے دونوں ہاتھ میں سونا اور چاندی کے سکے لے کے کہتے ہیں کہ اے لڑکے جو قیمتی ہے وہ اٹھا لے. تو نصر الدین کہتا ہے کہ تو کیا کرتا ہے؟ کہا میں چاندی کے سکے اٹھا لیتا ہوں. ارے کہا بے وقوف, چاندی کے سکے اٹھا کر تو میری اور اپنی بے عزتی کیوں کرا رہا ہے؟ سونے کے سکے کیوں نہیں اٹھاتا تاکہ بادشاہ سمجھ لے کہ کیا قیمتی ہے؟ تو جانتا ہے سونا ہے کہ چاندی؟ تو لڑکا کہتا ہے کہ ارے آپ ناراض مت ہو, ادھر آؤ میرے ساتھ. لے کے گیا نصر الدین کو اس کے لڑکے نے اپنے کمرے میں, اور ایک پیٹی نکالی ہے, بڑی پیٹی, اور جیسی کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ پیٹی میں چاندی کے سکے بھرے پڑے ہیں, سکے سکے نظر آ رہے ہیں. تو نصر الدین کہتا ہے کہ کیا ہے؟ تو کہا رہے کہ وہی تو مال ہے جو بادشاہ روز کہتا ہے کہ لے لے, جو قیمتی ہے. ایک ہاتھ میں سونے کے سکے, ایک میں چاندی کے, تو میں چاندی کے اٹھا لیتا ہوں. ہر 2-3 دن میں وہ مجھ سے کہتا ہے میں چاندی کے سکے اٹھا لیتا ہوں, اور جس دن سونے کے سکے اٹھا لوں گا اس دن یہ کھیل ختم ہو جائے گا. جس دن سونے کے اٹھا کھیل ختم, تو پیٹی بھرے گی کیسے؟ بادشاہ سوچ رہا ہے کہ میں بے وقوف ہوں, لیکن اسے کیا خبر کہ وہ اپنی ہوشیاری کے غرور میں ہے اور میں نے ادھر اپنی پیٹی چاندی کے سکوں سے بھر لی. سمجھ رہے؟ تو بس یہی حال ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کمپنی والوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں, لیکن کمپنی اپنا گھر بھر رہی ہے. لہذا بیجا موبائل کا استعمال ہرگز نہیں کریں گے, خاص طور پہ. اور جو یہاں پہ غیور بھائی بیٹھے ہیں, غیور باپ بیٹھے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ یہ موبائل لڑکیوں کے ہاتھ میں زہر قاتل ہے, لڑکیوں کے ہاتھ میں ایک فتنے کا سبب ہے. لہذا اپنی بچیوں کو موبائل سے دور رکھو, موبائل سے بچاؤ. تم لاکھ اپنی بچی کو پردے میں رکھو, گھر میں رکھو, لیکن موبائل کے ذریعے وہ باہر ہو گئی, تالا لگا کے اندر رکھا, لیکن اس کے ہاتھ میں موبائل ہے تو سمجھ لو وہ باہر کی سیر کر رہی ہے. زہر قاتل ہے یہ. لہذا اپنی بہنوں کی سچی نگرانی کرو, کیونکہ اس کے تعلق سے تم سے مواخذہ ہوگا. باپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی بیٹی کی تربیت کیسی کی ہے. لہذا نوجوانوں موبائل کے فتنے سے بچو. بچیں گے انشاءاللہ, بیجا استعمال تو نہیں کریں گے, نیٹ کا غلط بیہودہ استعمال نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے 2 خط لکھے. ایک خط حضرت عمرو بن عاص کے نام, ایک خط مصر کے دریائے نیل کے نام. اور حضرت عمرو بن عاص کو جو خط لکھا تو اس میں تحریر نیچے کر دیا کہ اے عمر, میرا یہ خط پڑھنے کے بعد جو دریائے نیل کا خط ہے وہ دریا میں ڈال دینا, دریائے نیل میں خط ڈال دینا. حضرت عمر بن عاص کے پاس تحریر پہنچی, آپ نے خط پڑھا تو پورا تحریر جو جواب تھا آپ نے دیا, اور نیچے لکھا تھا کہ یہ دوسرا خط دریائے نیل کے نام ہے, لہذا یہ خط دریائے نیل کے اندر ڈال دینا. تو حضرت عمر بن عاص نے خط پڑھا اور پھر دریائے نیل کی طرف پہنچے. آپ کے مصاحف بھی ساتھ میں ہیں. جب دریائے نیل میں پہنچا تو دل میں خیال آیا کہ آخر حضرت عمر نے لکھا کیا ہے.
تھوڑا دیکھ تو لے. تو حضرت عمر ابن عاص نے خط کھولا کہ دریائے نیل کو, ظاہر سی بات ہے دریا کو خط لکھا تو کیا لکھا, مضمون کیا دیکھ لیں. جیسی کھولا تو اس کے اندر صرف 2 لائن لکھی تھی. حضرت عمر نے لکھا کہ اے دریا, اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو رک جا, تیری ضرورت نہیں ہے, اور اگر اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو جاری ہو جا. بس یہی لکھا تھا. خط دریا میں ڈالا گیا, دریا جاری ہو گیا. تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک کبھی دریائے نیل سوکھا ہی نہیں ہے. یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندہ کرامات. ارے آپ زندہ ہے تبھی تو کرامت جاری ہے, سمجھے کہ نہیں؟ حاکم ابھی بھی ہے تبھی تو کرامت جاری ہے. میں نے کل حضرت عمر اور دیگر اصحاب کی زندگی کا ثبوت دیا تھا نا, کہ حضرت عائشہ جب کمرے میں آتی, حجرے میں آتی جہاں آپ کا مزار ہے, تو سر ڈھک کے آتی, فرماتی کہ عمر کی غیرت کی وجہ سے میں چہرہ اور سر چھپا کے آتی ہوں. مطلب عمر اپنی قبر میں زندہ ہے. دوسرا, دریائے نیل بہ رہا ہے, اس وقت سے ابھی تک نہیں سوکھا. تو دریا نے بھی حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی کا اعلان کر دیا, اور کیا ہی نہیں آج بھی کر رہا ہے. ارے اگر کوئی حاکم بنتا ہے, منتری بنتا ہے, کلیکٹر بنتا ہے, تو اس کا حکم اسی وقت چلتا ہے جب تک وہ کلیکٹر ہو, جب تک وہ منتری ہو, جب تک وہ راشٹرپتی ہو. سمجھ رہے ہیں؟ جیسی راشٹرپتی کی پدوی سے ہٹا, سارے پاورز ختم. آدمی وہی, وجود وہی, ناک کان وہی, منہ میں زبان وہی. لیکن اب کوئی وہ حکم دے دے تو جاری ہوگا. بولیے, کہ تو ہے تو لیکن راشٹرپتی نہیں ہے. پدوی سے ہٹا حکومت ختم, تختے سے ہٹا بادشاہت ختم. سمجھ گئے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے صدیوں پہلے دریا کو ایک حکم دیا تھا کہ جاری ہو جا, رکنا مت. اس وقت سے لے کر آج تک دریا بہ رہا ہے, رکا نہ کی, سوکھا نہ کی. تو دریا کی یہ روانی اعلان کر رکھی ہے کہ عمر کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے. ان کا حکم کل بھی جاری تھا, آج بھی جاری ہے, اس لیے دریا بہ رہا ہے. یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی. اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے بعد 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی تھی, کہ تم آپس میں فیصلہ کر کے کسی کو خلیفہ بنا لینا. کل اس کا میں ذکر کروں گا انشاءاللہ. حضرت عمر فاروق اعظم نے کن 6 لوگوں کا انتخاب کیا تھا اور کہا تھا کہ تم آپس میں مشورہ کر کے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا. لیکن یہ بات مسلم ہے کہ دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ بولیے. پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شروع سے لے کر آج تک تمام اکابرین اہل سنت, علماء اہل سنت کا اسی بات پر اجماع رہا ہے کہ یہ بزرگ اپنے حق کے ساتھ تخت خلافت پر بیٹھے تھے, انہوں نے کسی کا حق نہیں لیا. یہی ہمارا عقیدہ ہے. اگر کوئی اس کے خلاف آپ کے ذہن میں بات ڈالے تو مانیں گے؟ بولیے. اس کے خلاف, اور اگر کوئی آپ کے دماغ میں ڈالے کہ نہیں حضرت عمر خلیفہ نہیں تھے, حضرت علی تھے, حضرت عمر تو زبردستی بن گئے, بالکل نہیں ماننا. اگر کوئی وہ دلیل لے کر آتا ہے تو پہلے ہمارے پاس آنا, علماء اہل سنت کی طرف رجوع کرنا, اپنے مساجد کے ذمہ دار علماء کی سے رابطہ قائم کرنا, ائمہ سے رابطہ قائم کرنا, اور ان سے کہنا کہ حضور ان کی دلیل پختہ ہے یا نہیں. کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس جتنے دلائل ہیں یہ تمام دلائل مضبوط ہیں. رب تبارک و تعالی ہمیں انہی مضبوط دلائل پر قائم رکھے, بزرگوں کا سچا وفادار بنائے, بد مذہبوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.